यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ और आप सबको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम रूहानी क़ियादत के असूलों को मिलकर सीख सकें। मेरा कवी ईमान है कि हम सब पैगामात के इस सिलसिले से जो रूहानी क़ियादत के असूलों के बारे में है हम सीख रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमें अच्छे, बेहतर, मुयस्सर और मज़बूत और देरपा कायद बनने की तौफीक बख्शे। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। आप अपना फ़ीडबैक हमें मुसलसल देते रहें ताकि हम रेमा टीवी के तमाम प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत कर सकें। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप रेमा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन को प्रेस करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम पाक कलाम में से पढ़ें। पहला शमूएल उसका 24 बाब उसकी 4 से 7 आयत तक। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और दाऊद के लोगों ने उससे कहा, देख ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था कि देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। सो दाऊद उठकर शाऊल के जुबा का दामन चुपके से काट ले गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद का दिल बेचैन हुआ, इसलिए कि उसने शाऊल के जुबा का दामन काट लिया था। और उसने अपने लोगों से कहा कि खुदावंद ना करे कि मैं अपने मालिक से जो खुदावंद का ममसू है ऐसा काम करूं कि अपना हाथ उस पर चलाऊं, इसलिए कि वो खुदावंद का ममसू है। सो दाऊद ने अपने लोगों को ये बातें कह कर रोका और उनको शाऊल पर हमला करने ना दिया। और शाऊल उठकर गार से निकला और अपनी राह ली। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम शुक्र करते हैं कि तू अपने पाक कलाम से हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम बेहतर कायद बन सकें, तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक बन सकें, तेरे लोगों की बेहतर पेशवाई और रहनुमाई कर सकें। हमें बरकत दे, अपने काम के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हमारा मौजू है दाऊद की 7 बड़ी क़ियादती खूबियाँ, 7 स्पिरिचुअल एंड लीडरशिप ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ डेविड। हम सब जानते हैं कि दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक बादशाह था और खुदावंद ने उसकी गवाही दी कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक एक शख्स मिल गया है जिसे मैं शाऊल बादशाह की जगह पर मुकर्रर करूँगा, क्योंकि शाऊल बादशाह ने अपने बुलावे के मुताबिक काम करने को रद्द कर दिया है और उसने अपनी खामियों और कमज़ोरियों को दूर नहीं किया है। और इसी तरह से हम में से कई एक अगर अपनी कमज़ोरियों और खामियों को दूर ना करें तो खुदावंद हमारी खिदमत को और हमारी लीडिंग को रद्द कर सकता है। इसलिए आज के इस मौजू में हम दाऊद की क़ियादत की 7 बड़ी खूबियों का जायज़ा लेंगे। पहली बात, दाऊद खुदा के ममसू के लिए कदरदानी रखता था। वो खुदा के ममसू शाऊल का कदरदान था। जैसे मैंने पाक कलाम के इस हवाले में भी पढ़ा है कि उसे मौका मिला कि अपना हाथ शाऊल बादशाह पर चलाए और उसके लोगों ने भी उसे उभारा कि खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है और तू इसे ख़त्म कर सकता है। हम जानते हैं कि शाऊल ने 1 दर्जन से ज़ायद मर्तबा दाऊद को हलाक करने या रास्ते से हटाने की कोशिश की, हत्ता कि शाऊल बादशाह ने अपने बेटे पर भी हमला किया
تاکہ وہ اسے بھی راستے سے ہٹا دے، کیونکہ یونتن داؤد کی فکر کرتا اور اس کا ساتھ دیتا تھا۔ تو جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد اس پر ہاتھ نہیں چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ خداوند کا ممسوح ہے، وہ خداوند کا چنا ہوا ہے، اور اگر خداوند کی طرف سے جب وقت آئے گا تو وہ اسے ہٹا دے گا، میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ تو وہ اپنے دشمنوں کو پیار کرتا ہے اور معاف کرتا ہے، وہ اس پر اپنا ہاتھ نہیں چلاتا۔ اور یہ سبق میرے لیے اور دنیا بھر کے مسیحی رہنماؤں کے لیے، لیڈروں کے لیے ہے کہ وہ خداوند کے ممسوحوں کی قدر کریں، اور تمام کلیسیاں، تمام مقدسوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ممسوحوں کی وہ قدر کریں، قدردانی کریں، اگر وہ اچھے ایماندار اور اچھے خادم اور اچھے رہنما بننا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، داؤد اپنے دشمنوں سے پیار کرتا ہے، اور ہم جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے داؤد کا اور ساؤل کا ایک کنٹراسٹ بھی ہمارے سامنے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان کی متضاد باتوں کا یا خوبیوں کا، موازنہ ایک جیسی خوبیوں کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن کنٹراسٹ میں ہم متضاد یا مخالف یا مختلف باتوں کو دیکھتے ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ساؤل بادشاہ نے خودکشی کر لی، اور اس کے تینوں بیٹے بھی ایک ہی دن جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ جب ساؤل کو پتہ چلا تو اس نے ساؤل بادشاہ پر اور اس کے تینوں بیٹوں پر قصیدہ لکھا، مرثیہ لکھا۔ وہ ماتم کرتا ہے، وہ روتا ہے، کیونکہ خداوند کا ممسوح ہلاک ہو گیا ہے۔ اب دوست کی تعریف کرنا تو آسان ہے، لیکن دشمن کی تعریف کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہائے، جنگ میں کیسے کھیت آئے، وہ تو خدا کا سورما تھا، مائٹی مین تھا۔ تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی خامیوں کو نہیں گنتا ہے، وہ انہیں ایک طرف رکھ دیتا ہے، وہ صرف اس ممسوح کی طاقتور یا شہزوری کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے خوبی ہے جسے ہم اپنائیں۔ اور خداوند نے بھی یہ کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کیا جائے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھی جائے، اپنے دشمنوں کو معاف کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اب ساؤل کا بیٹا یونتن بھی ہلاک ہو گیا ہے، وہ اس کا دوست تھا، عہدی دوست تھا، کانویننٹ فرینڈ تھا، جیسے ہم پہلے ایک بار غور کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ تو داؤد یہ کہہ کر مرثیہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اسرائیل تیرے ہی اونچے مقاموں میں تیرا فخر مارا گیا، ہائے زبردست کیسے کھیت آئے، ہائے زبردست کیسے کھیت آئے، میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا بڑا غم ہے۔ وہ ان پر غم کرتا ہے، قصیدہ لکھتا ہے۔ کیسا اچھا رویہ ایک لیڈر کا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پیار کرتا ہے، اور جیسے پہلے نمبر پر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسے موقع ملتا ہے کہ ان کو ہلاک کرے، لیکن اس نے بادشاہ کو ہلاک نہیں کیا، معاف کیا، اور سارے معاملے کو خداوند کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ خداوند کے ہاتھوں میں دینا ہی رہنما کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں لڑتا، وہ حالات سے نہیں لڑتا، وہ سچویشن کے ساتھ جنگ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے تمام تر معاملوں کو سچے خدا کے سپرد کرتا ہے۔ تیسری بات بہت زبردست، داؤد ہمیشہ خدا کی مرضی کو معلوم کرتا تھا۔ آپ داؤد کی تاریخ کو پڑھیں، بائبل مقدس میں سے سموئیل کی کتاب میں اور پھر تواریخ کی کتاب میں آپ کو بہت ہی اچھے اسباق بطور رہنما حاصل ہوں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں یہودا کے شہروں
میں سے کسی میں چلا جاؤں؟ خداوند نے اسے کہا جا۔ داؤد نے پھر پوچھا، داؤد نے کہا کدھر جاؤں؟ اس نے فرمایا حبرون کو۔ کیسی زبردست بات ہے ایک رہنما کے لیے کہ وہ ہمیشہ قدم قدم پر خداوند کی مرضی کو معلوم کرے، صرف تجربات کی روشنی میں نہ چلے۔ ہاں، اگر خداوند آپ کو بتاتا نہیں ہے تو پھر تو آپ تجربے کی روشنی میں چل سکتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو نو دا مائنڈ اینڈ ول آف گاڈ ایوری اسٹیپ آف آور لائف اینڈ لیڈرشپ۔ ہمیں اپنی قیادت کے ہر موقع پر خداوند کی مرضی کو معلوم کرنا اور پروسیڈ کرنا ضروری ہے۔ ایک اور لحاظ سے بھی جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس نے خداوند سے پوچھا کہ کیا میں جنگ کرنے جاؤں؟ تو خداوند نے کہا کہ وہ کرے۔ تو خداوند سے اس نے پوچھا کہ میں کیسے حملہ کروں؟ تو خداوند نے اسے بتایا کہ وہ سامنے سے حملہ کرے۔ اور پھر دوبارہ جب جنگ کا سامنا ہوا تو پھر وہ پوچھتا کہ اب میں کیا کروں، میں کیسے حملہ کروں؟ تو خداوند نے اسے کہا کہ اب سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے حملہ کیا جائے۔ داؤد ایک جنگی سورما تھا، وہ جنگ کی اسٹریٹجی سے، جنگ کی حکمت عملی کو اچھی طرح جانتا تھا کہ جنگ کیسے کی جائے، لیکن محض تجربے کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا بیوقوفی ہو سکتی ہے۔ خداوند کی مرضی کو قدم بقدم جاننا ایک رہنما کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پاک کلام متعدد بار داؤد کے حوالے سے رقم کرتا ہے کہ داؤد جہاں کہیں گیا وہ کامیاب ہوا، کیونکہ خداوندوں کا خداوند، لشکروں کا خداوند اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھا اور داؤد خداوند کے ساتھ تھا۔ And he was always knowing the mind and the will of God۔ اور یہی سبق ہمارے لیے ہے، اچھے رہنما بننے کے لیے، مضبوط رہنما بننے کے لیے، مؤثر رہنما بننے کے لیے، دیر پا رہنما بننے کے لیے، جو دیر تک خداوند کی خدمت کریں اور ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں۔ چوتھی بات، داؤد خدا کے وقت کا انتظار کرنے والا شخص تھا۔ داؤد کو جب سول بادشاہ کو رد کر دیا گیا تو بادشاہ کے لیے مسا کر دیا گیا، جبکہ وہ ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا لڑکا تھا، ٹین ایج میں غالباً وہ تھا، اور پھر کئی سال اسے انتظار کرنا پڑا۔ اسے پہلے انتظار کرنا پڑا ہے، پھر یہودا اور بنیامین کے قبیلے پر بادشاہ بنایا گیا ہے، اور پھر اور انتظار کے بعد اسے پورے اسرائیل یعنی 12 قبائل پر بادشاہ بنایا گیا، اور اسے 20 سال تقریباً بادشاہ بننے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ سول اس کا مسلسل پیچھا کرتا رہا، اس کو ہلاک کرنے کے درپے تھا، اس کو راستے سے ہٹانے کے، but he was waiting upon the Lord۔ جیسے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ خداوند ہمیشہ وقت پر کام کرتا ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ وہ پرفیکٹ گاڈ ہے، پرفیکٹ خدا ہے، وقت پر کام کرتا ہے، نہ تاخیر سے کام کرتا ہے نہ وقت سے پہلے۔ ہم چاہتے ہیں وقت سے پہلے کام ہو جائے، کیونکہ ہم کلک کی دنیا میں رہتے ہیں، جہاں کلک کریں اور میسج ایک ہی کلک میں دنیا کے کسی کونے میں، پوری دنیا میں چلا جاتا ہے، اس دور میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے خادم اور رہنما کی خوبی خدا کے وقت کا انتظار کرنا، اور اس نے 20 سال انتظار کیا، جیسے ابراہیم نے 25 سال اولاد کے لیے انتظار کیا۔ کیا ہم انتظار کرنے والے رہنما ہیں خدا کے وقت کا، خدا کی ٹائمنگز کا؟ اور یقین جانیں if we wait upon the Lord he will exalt us in the right time, in the right season, at the right opportunity۔ جب خدا دیکھتا ہے، جس نظر سے خدا دیکھتا ہے، سو ہمیں خدا کی نظر سے دیکھتے ہوئے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ نمبر 5، داؤد نے اپنے گھرانے کو برکت دی۔ جب وہ بادشاہ بنا اور
اس نے عہد کا صندوق خداوند کے کہنے کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ابی نداب کے گھر سے لایا گیا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے یروشلم میں لایا جانا ضروری تھا۔ داؤد ایک طویل سفر کر کے لوٹا ہے اور وہ اپنے گھر جاتا ہے تھکا ماندہ، اور پاک کلام یوں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے گھرانے کو جا کر برکت دیتا ہے۔ اسے ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ایک رہنما ہوتے ہوئے آپ منسٹری میں کام میں تھکے ہو سکتے ہیں، تھکے ماندے آئیں، لیکن آپ اپنے گھر میں لیڈر نہیں ہیں، آپ یا باپ ہیں، خاوند ہیں، کوئی اور آپ کا رشتہ ہے، وہاں آپ بطور لیڈر نہیں دیکھے جاتے۔ بچوں کو باپ چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے۔ بیوی کو خاوند چاہیے یا خاوند کو بیوی چاہیے، نہ کہ اس کو لیڈر چاہیے۔ لیڈر وہ آؤٹ سائڈ ہے، وہ اپنے گھر میں آ کر وقت دے، کوالٹی وقت، کوالٹیٹیو ٹائم اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو دے، گھر کی فضا میں ایک دوسرے کے لیے برکت کا وہ باعث بنے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میکل نے، اس کی بیوی نے تنقید کی، لیکن وہ اس تنقید کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور وہ اپنے گھرانے کو برکت دیتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو خداوند کے حضور ناچوں گا، گاؤں گا۔ وہ اپنی بیوی کی تنقید کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خداوند کی عبادت کرنا ہی سب سے مقدم بات ہے۔ اس لیے رہنماؤں کو اپنے خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یا جو بھی خاندان میں رہتے ہیں، ان کے لیے برکت کا باعث ہونا، بننا چاہیے، اور خاندانی حالات سے بھی بالا تر ہو کر خداوند کی عبادت کو بھی اپنی زندگی میں مقدم جاننا چاہیے۔ چھٹی بات، خداوند کے گھر کی وہ فکر کرنے والا تھا۔ He was more concerned about the house of the Lord than his house۔ وہ اپنے گھر کی بنسبت خدا کے گھر کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، دوسرا سموئیل 7:2 میں، تو بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، داؤد بادشاہ نے ناتن نبی سے کہا، دیکھ میں تو دیودار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ یہ سوچ اس کے اندر ڈیویلپ ہوئی۔ کسی نے اس کو نہیں بتایا کہ داؤد تو کیسا شخص ہے، تو اتنے اچھے گھر میں رہتا ہے اور خدا کا عہد کا صندوق پردوں میں پڑا ہوا ہے، خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خود ہی یہ بات آئی، اس کے ضمیر نے اسے بتایا یا پاک روح نے اس کے اندر ڈالی، تاہم اس نے خود ہی یہ بات ناتن نبی سے کہی۔ تو اس نے کہا کہ میں خدا کا گھر بنانا چاہتا ہوں، اس خیمے میں سے عہد کے صندوق کو اٹھا کر اس کے لیے ایک خوبصورت گھر بنانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے گھروں کی زیادہ فکر کرنے والے تو نہیں۔ ہم بہت سے وسائل اور پیسہ اپنے گھر پر خرچ کرتے ہوں، کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا ہم اپنے گھر سے زیادہ خدا کے گھر کی فکر کرنے والے ہیں؟ ہم ایک اچھے گھر میں رہتے ہوں جو سہولیات سے مرصع ہو، جس میں ہر بات، ہر چیز پائی جائے، جہاں ہم آرام دہ زندگی گزارتے ہوں، کیا ہم اس سے زیادہ خدا کے گھر کی فکر کرنے والے ہیں؟ یہ خاص فکر کی بات ہے۔ یہی گلہ خداوند نے ملاکی کی کتاب میں اپنے نبی ملاکی کے ذریعے سے لوگوں سے کیا کہ تم چھت والے گھروں میں، مسقف گھروں میں رہتے ہو، لیکن خداوند کا گھر اجاڑ پڑا ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر کو بھاگا ہوا جا رہا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اب دروازے لگوانے ہیں، اب کھڑکیاں لگوانی ہیں، اب شیشے لگوانے ہیں، اب یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، لیکن خداوند کا گھر اجاڑ پڑا ہے، اجڑا پڑا ہے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم خداوند کے گھر کی فکر کریں گے تو خداوند ہمارے گھر کی فکر کرے گا۔
اگر ہم خداوند کے گھر میں دینے والے ہیں، خدا کی بادشاہی میں، کنگڈم میں لگانے والے ہیں، تو آپ یقین کریں the Lord will do it for you. خدا آپ کے لیے کرے گا، خدا آپ کو مہیا کرے گا اور آپ کی سوچوں خیالوں سے بڑھ کر کام کرے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے ایک سرمن میں یہ بات کہی کہ ہم نے خداوند سے درخواست کی کہ وہ ہمیں گھر دے دے۔ خداوند نے ہمیں گھر دے دیا، لیکن اس کے بعد میں نے پھر اور چیزوں کی فکر نہیں کی کہ میں اور ابھی پیسہ کویت میں رہتے ہوئے کما لوں، کیونکہ اب تو میری سیلری بڑھ رہی ہے، میری ضرورتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور جب میں پاکستان چھوڑ کر آ گیا 98 میں فل ٹائم خدمت کرنے کے لیے، اچھے جاب سے ریزائن کر کے، تو خداوند نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اور آج تک ہم کسی کے پیسہ دینے کے روادار نہیں، کسی سے قرض نہیں لیا ہوا۔ خداوند نے ہمیں برکت دی۔ جب ہم خداوند کے گھر کی فکر کرتے ہیں، خداوند کے کام کی فکر کرتے ہیں، خداوند کی بادشاہی کی، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارے گھرانوں کی فکر کرتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ فضل اور توفیق دے تمام رہنماؤں کو کہ وہ اپنے سے زیادہ، اپنی چیزوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ اور اپنے گھرانے اور گھر سے زیادہ خداوند کے گھر کی فکر کریں اور اس کے کام کی فکر کریں۔ and you will see it۔ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خداوند کو آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ Oh taste and see how the Lord is good۔ خداوند بھلا ہے اور وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ساتویں بات، آخری بات، دوسروں کے لیے باعث برکت ہونا، دوسروں کے لیے راہ تیار کرنا، دوسروں کو خدمت میں ریلیز کرنا، یا دوسروں کے لیے راستہ اور جگہ تیار کرنا تاکہ وہ خدمت کر سکیں۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ خداوند ہیکل بنانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اسے منع کر دیا۔ جب اس نے ناتن نبی سے کہا تو ناتن نبی نے کہا کہ تو نے اچھا سوچا ہے۔ جب وہ گھر چلا گیا تو خدا نے اسے کہا کہ جا ناتن، جا کے داؤد کو بتا کہ وہ گھر نہیں بنائے گا، بلکہ اس کا بیٹا جو اس کے صلب سے پیدا ہوا ہے وہ گھر بنائے گا۔ تو داؤد نے مائنڈ نہیں کیا، داؤد نے برا نہیں بنایا، نہیں خداوند میں تیرا گھر بناؤں گا، وہ تو ابھی نا تجربہ کار ہے، وہ کیسے گھر بنا سکتا ہے، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا پلان، I will do it for you، میں بناؤں گا۔ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کی آواز سننا، چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند، چاہے اس میں ہماری خودی کا انکار ہے یا نہیں ہے، ہمیں اسے سمجھنا اور کرنا چاہیے۔ داؤد نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے راہ کو تیار کیا۔ اس نے تمام اپنے وقت کے دشمنوں کو مطیع کر لیا، جنگ و جدل موقوف ہو گئی، ختم ہو گئی، امن و امان کا دور۔ اور یہی مطلب ہے سلیمان کا، سلامتی کا دور۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ داؤد نے فراغ دلی سے ہیکل کی تعمیر کے لیے دیا۔ اس کے بعد اس نے شاہی خزانے سے دیا۔ اس کے بعد اس کے نمونے کو دیکھ کر اسرائیل کے سرداروں نے، بزرگوں نے بھی وافر دیا، اور اس طرح سے بہت زیادہ جمع ہو گیا۔ اور اس طرح سے داؤد نے اپنے بیٹے کی راہ تیار کی کہ وہ ہیکل تعمیر کر سکے۔ کیا ہم دوسروں کے کام اور خدمت کے لیے راہ تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم آنے والے رہنماؤں اور جانشین کے لیے راہ تیار کرنے والے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے اچھا خزانہ، اچھی لیگسی، ورثہ چھوڑیں گے تاکہ انہیں کام کرنے میں، خدمت کرنے میں، پیشوائی کرنے میں آسانی ہو سکے؟ کہ ہم داؤد کی مانند دوسروں کی عزت کریں گے، ان کو پیار کریں گے؟ کیا ہم یوحنا اصطباغی کی مانند کہہ سکیں گے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے؟ تو ہم دوسروں کو، خود کو پیچھے کر کے آگے
لا سکیں، یہ ہے دوسروں کے لیے باعث برکت بننا۔ تو یہ خوبیاں ہمیں داؤد میں ملتی ہیں، اس لیے وہ خدا کے دل کے موافق انسان جسے خداوند دل سے پیار کرتا تھا اور اسے اپنے کام کے لیے تیار کیا۔ سو مختصر، وہ خدا کے ممسوح کی قدردانی کرنے والا، دشمنوں سے پیار کرنے والا، نمبر 3 خدا کی مرضی کو معلوم کرنے والا، نمبر 4 خدا کے وقت کا انتظار کرنے والا، نمبر 5 اپنے گھرانے کو برکت دینے والا، نمبر 6 خدا کے گھر کی فکر کرنے والا، نمبر 7 آخری بات دوسروں کے لیے باعث برکت بننے والا یا دوسروں کے لیے خدمت کی قیادت کی راہ تیار کرنے والا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔